खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ और अभी कल ही मैंने आपके साथ ये ज़िक्र किया था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उर्दू में पाकिस्तान के बारे में अपने तज्ज़ियात और तबसरात आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। तो आज मैंने सोचा कि जो मौजूदा सियासी बहरान पाकिस्तान में है उसके बारे में अपनी सोच आपकी खिदमत में पेश करूं। अब इसमें सबसे पहले ज़हन में ये रख लें कि मैं जो कुछ भी आपसे कहूँगा उसका जो मंबा है या सोर्स जो है वो पाकिस्तान, उसके लोग और पाकिस्तान की दुनिया में इज़्ज़त और बतौर एक मुल्क और कौम के उनका बेहतर मुस्तक़बिल मेरा वाहिद क़िबला व काबा है। बज़ाहिर हम सब लोग सियासी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन मैं किसी भी शख्स से कुछ इतना मुतासिर नहीं हूँ कि उनकी पार्टी या उनकी सोच मेरी सोच पर इतना असरअंदाज हो जाए कि मैं ख़ुद सिंसेरिटी के साथ इस मौजू पर ना सोच सकूं। अब ये अभी जो हुआ नेशनल असम्बली में, उसके पाकिस्तान के मुस्तक़बिल पर क्या असरात होंगे उस पर नज़र रखने की मेरी कोशिश होगी। सबसे पहले असम्बली के अंदर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मुस्तरद कर दिया गया तो उससे एक प्रेसिडेंस शुरू होता है। वो प्रेसिडेंस ये है कि आइन, पाकिस्तान का आइन क्लियरली ये कहता है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल हो गया तो उसके ऊपर वोट होगा। अब उसके पीछे मकसद ये था, क्योंकि ये पार्लिमानी निज़ाम है, सदारती निज़ाम नहीं है, तो किसी भी वक्त जो भी वज़ीर आज़म हो या जिसकी भी हुकूमत हो, उनको ये साबित करना होता है कि उनके पास पार्लियामेंट की मेजॉरिटी है। क्योंकि जब उनके पास मेजॉरिटी नहीं होगी तो उसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि वो कौम की मेजॉरिटी पॉपुलेशन, आबादी के लिए फ़ैसले नहीं कर रहे, बल्कि एक अक़लियती पावर के तौर पे फ़ैसले कर रहे, सियासी अक़लियती पावर। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस वोट लेने का मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट आवाम को, मैं आवाम का लफ्ज़ मुझे पसंद नहीं है, शहरियों को और बाकी सियासतदानों को ये क्लियरली बता सके कि उनके पास मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में। जब अपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करती है तो उनका मकसद ये प्रूव करना होता है कि हुकूमत के पास मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए जो भी वज़ीर आज़म हो वो अपने काम से फारिग हो जाता है और उसी पार्लियामेंट से नई हुकूमत तश्कील दी जा सकती है और उससे आपका ख़र्चा भी बचता है, इलेक्शन दोबारा नहीं कराने पड़ते। तो ये एक सिस्टम है, किसी भी पार्लिमानी सिस्टम को आप देख लें। अब इसकी क्या कायनी हैसियत है कि जी डिप्टी स्पीकर ने वोट करवाए बग़ैर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मुस्तरद कर दिया और आइन की जिस शिक के तहत किया उस पर भी कोई बहस नहीं हुई। तो नतीजतन वो तमाम लोग जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हिमायत में थे इस वक्त गद्दार कहला दिए गए हैं, बग़ैर किसी प्रूफ के, बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर किसी अदालती कार्रवाई के। इसके ऊपर ये मबनी है क्राइसिस जो शुरू हुआ। अब इसके पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए इसके क्या असरात होंगे अगर अदालत
اس عمل کو رد نہیں کرتی، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نے آپ کے آئین کو کمزور کر دیا، ایک ایسی شق اس قانون آئین میں جو اس لیے شامل تھی کہ نظام چلتا رہے، حکومتیں آتی جاتی رہیں اور اکاؤنٹیبلٹی ہو حکومت کی۔ تو اب مستقبل میں جو کوئی بھی وزیر اعظم بنے گا، اگر وہ اتنی آسانی سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈسمس کر سکتے ہیں تو وہ لوگ بھی اسی راستے پہ چل نکلیں گے۔ ایک تو یہ خطرہ۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ یہ جو کہانی بنائی جا رہی ہے، جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے، جس میں اب پاکستان کھلے عام، جو حکومت ہے کھلے عام یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے خلاف امریکی سازش ہوئی۔ اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش اتنی بڑی تھی کہ 199 بندوں کو امریکہ نے خرید لیا، پھر اس کو آرکسٹریٹ اس طریقے سے کیا کہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا۔ یہی کہا جا رہا ہے نا۔ اب اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہو گئی کہ آپ نے کھلے عام ایک نظریاتی جنگ کا اعلان کر دیا سیاسی طور پہ امریکہ کے ساتھ، کنفرنٹیشن، جس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اس وقت اپنی حکومت بچانے کے لیے، یا حکومت تو چلو چلی گئی، اپنا پرائیڈ بچانے کے لیے پاکستان کو کنفرنٹ کر رہے ہیں ایک سپر پاور کے ساتھ، اور وہ سپر پاور بھی ایسی کہ جس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، تجارتی بھی، سیاسی بھی، اور اس کے نقصانات بڑے لمبے عرصے تک پاکستان کو درپیش رہیں گے۔ اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہے کہ پاکستان کی سفارتی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، اور وہ اس طرح کہ آپ کی جو بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں بیرون ملک سفیروں کے ساتھ، بیرون ملک لیڈروں کے ساتھ، ان میں بیسک انڈرسٹینڈنگ یہی ہوتی ہے کہ یہ کانفیڈینشیل رہیں گی، اسی لیے قومیں ایک دوسرے کے ساتھ سامنے جو بھی کہیں بیک اینڈ پہ نیگوشیشنز چلتی ہیں، تو اب آپ کا وہ ٹرسٹ بھی اس کو نقصان پہنچ گیا۔ اب دوسرا یہ ہوا ہے کہ اس سارے معاملے میں پاکستان جو ہے، حالانکہ وہ یوکرین پہ نیوٹرل رہنے کا ارادہ کر رہا تھا، حالانکہ نیوٹرالٹی تو نہیں تھی، عمران خان کو کسی بھی صورت میں نہیں جانا چاہیے تھا اس دن یوکرین، جس دن جنگ شروع ہوئی۔ اب روس نے اعلان کر دیا کہ یہ امریکہ جو ہے عمران خان کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، تو رشیا پارٹی بن گیا اس کا، ایک طرف امریکہ، ایک طرف روس، اور عمران خان صاحب کی حمایت میں روسی محکمہ خارجہ نے بیان بھی دے دیا۔ تو جہاں آپ نیوٹرلٹی سے شروع ہوئے تھے، اب آپ ایک ایسی سچویشن میں پہنچ گئے ہیں کہ آپ کے حق میں اس وقت جو بول رہا ہے وہ شخص ہے، اس کی حکومت ہے جو اس وقت اپنے ہمسائے ملک پہ حملہ آور ہے، اور ابھی سامنے بھی آ گیا کہ کتنے سویلین لوگوں کو مارا گیا ہے، رائٹ، اور جس نے اپنے ہمسائے کے اوپر جنگ نافذ کی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جب بھی قوموں کا مستقبل کی بات ہوتی ہے تو جذباتیات سے مسائل حل نہیں ہوتے، نعرے مارنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، اور اوپن کنفرنٹیشن سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو اب اگر الیکشن بھی ہو جائیں اور اگر یہی نعرے لے کے پی ٹی آئی الیکشن میں جاتی ہے، انتخابات میں جاتی ہے، اور وہ انتخابات کہیں کہ ہم وفادار ہیں، باقی سب غدار ہیں، وہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، رائٹ، ایک تو آپ اپنے پولیٹیکل سسٹم کو کمزور کر رہے ہو کہ جو آپ کے خلاف ہے وہ غدار ہے، اور دوسرا آپ اپنی سیاست میں ایک سپر پاور کو ملائن کرنا نارملائز کر رہے ہیں، جس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کے بغیر بھی آپ الیکشن جیت سکتے ہیں، لیکن جس کے نقصانات آپ کو لانگ ٹرم ہوں گے،
کیونکہ آپ کو باقی قوموں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے رکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ ملکی سیاست کو کسی دوسری پاور کو بلیم کر کے چلائیں. ظاہر ہے جب آپ یہ سب کچھ کہتے رہیں گے اس لیول پہ تو وہ پاور جو ہے وہ ملک امریکہ کہہ لو وہ اگر نہ بھی چاہتا ہو تو اس نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. اور اگر آپ کی ریٹرک اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس امریکہ کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے تو ظاہر ہے وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ بھی پروٹیکٹ کریں گے. ملٹریلی تو نہیں کریں گے لیکن ان کے پاس اور بھی بہت سارے ٹولز ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ قومی سیاست اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ کنفرنٹ نہ کریں دوسری پاورز کو پبلک میں تاکہ آپ کا مستقبل جو ہے اس کو خطرہ نہ پہنچے بطور ایک قوم کے. اور اگر آپ سیاسی لیڈر ہیں تو کیا آپ یہ ذہن میں رکھتے ہیں یا آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں سنبھالو کہ میرے علاوہ یہ ملک چل نہیں سکتا اور جو میرے خلاف ہے وہ غدار ہے. اور پھر اس کی آگے ریمیفیکیشنز کیا ہیں کہ آپ اپنے کارکنوں کو بتا رہے ہو کہ فلاں کو گھیر لو فلاں کو گھیر لو. تو جو سیاست شروع ہوگی وہ پھر ایجیٹیشن کی سیاست ہوگی لیکن وہ انٹالرنس کی سیاست ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان اس طرح کی سیاست جو ہمیں ڈیوائیڈ کرے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنے کے لیے تیار کرے کیا ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں آگے ہی بہت ساری اتنی چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اگر آپ کی پولیٹیکل پارٹیز مختلف ہیں تو بجائے یہ کہنے کہ یار پپلی ہے تو پی ایم ایل این دا ہے یہ بھی ساڈا رشتہ دار ہے پی ٹی آئی دا ہے یہ جے یو آئی دا ہے ہم نے ان کے لیے لیبل تیار کیے ہوئے ہیں. اور اس میں خالی عمران خان نہیں ہے باقی پارٹیاں بھی شامل ہیں. تو ہم نفرت کی نئی ووکیبلریز بنا رہے ہیں اس سیاست میں. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سیاسی زندگی میں سیاست میں اتفاق رائے ہر دفعہ ہر وقت نہیں ہوتا. ڈفرینسز ہوتے ہیں. ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اتفاق کرے یا نہ کرے لیکن کس طریقے سے اتفاق کرے یا نہ کرے اس سے آپ کی قومی نیریٹو قومی بیان کے طریقے ڈیولپ ہوتے ہیں. اسی کو لوگ کاپی کرتے ہیں ایمولیٹ کرتے ہیں. تو یہ سب سوچیں ہیں اس بحران کے بارے میں کوئی اتنی ڈیپ سوچ نہیں ہے آپ کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے لیکن میں یہاں سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان پہ بہت سے لوگوں کی نظر ہے اور جو کہا جا رہا ہے اور کس کی حمایت میں کہا جا رہا ہے اس پر بھی بہت سے لوگوں کی نظر ہے. اور یہ جو یوکرین کا مسئلہ ہے یہ یاد رکھیے گا کہ کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ کتنا برا تھا تو فلاں. جو دیکھا جائے گا وہ کہ روس نے کیا کیا یوکرین میں اور دنیا کے کون کون سے ممالک نے یوکرین کی مدد کی اس کے عوام کی لوگوں کی مدد کی جب ان پہ حملہ ہو رہا تھا. یہ وہ چیز ہے جس سے اس تاریخ کو دیکھا جائے گا اور وہاں پہ پھر ہمارے جو قائدین ہیں سیاستدان ہیں انہوں نے کیا کہا کیسے کہا کس کا ساتھ دیا وہ بھی رقم کیا جائے گا تاریخ میں. اور کل کو ہمارے ساتھ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم بھی یہی کوشش کریں گے کہ دنیا ہمارے حق میں اکٹھی ہو ہمارے حق میں بیان دے ہمیں مدد دے بطور ایک ملک کے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. باقی آگے آپ کیا سوچتے ہیں آپ کا کیا فیصلہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو اس کا حق حاصل ہے. صرف میری درخواست یہ ہے کہ جو بھی آپ سوچیں یا کہیں واٹس ایپ پہ فیس بک پہ نفرت سے مت کہیں بلکہ اس کے اوپر بردباری سے دھیان سے سوچ کے پھر اپنی سوچ کا جو
پاکستان پہ اثر ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر لفظ اپنی زبان پہ لائیں تو وہ خوبصورت بھی ہوں گے. اگر لوگ اس سے نہیں بھی متفق ہوتے تو کم از کم آپ کی بات تو سنیں گے. یہی سب کچھ کہنا تھا. بہت شکریہ. یہ سلسلہ جاری رکھوں گا اور بتاتے رہیے گا کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا سوچ ہے، اور کوئی اور موضوع آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بھی کامنٹس میں ڈال دیجیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.